न्यूज़ फर्स्ट राजस्थान में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अब्दुल गफ्फार। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर फिर से चर्चा तेज हो गई है। दरअसल 22वें विधि आयोग ने यूसीसी पर जनता से 1 महीने में राय मांगी है। आयोग द्वारा जारी आधिकारिक ईमेल आईडी पर धार्मिक संगठन या व्यक्ति अपने सुझाव भेज सकते हैं। आयोग ने 7 साल पहले यानी 2016 में भी जनता से राय ली थी। मार्च 2018 में उसने अपनी रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि फिलहाल समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड की जरूरत देश में नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब एक देश, एक कानून यानी देश में रहने वाले सभी नागरिकों, हर धर्म, जाति, लिंग के लोगों के लिए एक कानून होना। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में नागरिकों के लिए एक से कानून होंगे। संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विस्तृत ब्यौरा है, जिसके अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। वहीं इस पूरे मामले पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में मुस्लिम फोरम के बैनर तले प्रोफेशनल, जिनमें अधिवक्ता, डॉक्टर्स, इंजीनियर सहित कई प्रोफेशनल्स एमडी रोड स्थित इस्लामिक सेंटर में एकत्रित हुए और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बातचीत की। और प्रोग्राम के आखिर में मुस्लिम फोरम के सचिव एवं जमाते इस्लामी हिंद राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष नाजिमुद्दीन खान ने उपस्थित सभी प्रोफेशनल्स को संबोधित करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। मोहतरम ज़िम्मेदारान, मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, मोहतरम बहनों, आज हम बहुत ही अहम एक इशू कहिए या एक अहम मामले की वजह से, फ़िक्रमंदी की वजह से, और सिर्फ फ़िक्रमंदी नहीं बल्कि ये इस वजह से जमा हुए हैं कि हम यहाँ से एक आज़म लेकर जाएं कि हम कैसे अपनी ज़िम्मेदारी इन हालात में अदा कर सकते हैं। एक ज़िम्मेदार ने बड़ी अच्छी बात कही कि चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी, चैलेंजेस जितने ज़्यादा होते हैं, जितना बड़ा चैलेंज होता है, वो चैलेंज ज़िम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी तय करता है। तो ये चैलेंजेस हमारी ज़िम्मेदारियां भी तय करते हैं कि हम इन चीज़ों को अपॉर्चुनिटीज़ में तब्दील करें और सही मानों में अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करें। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बातें ज़िम्मेदारान ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से हमारे सामने बात आ चुकी है। एक बात तो यही जो जहाँ से मैंने शुरुआत की है, सूरह सफ़ में अल्लाह इरशाद फरमाता है, ये लोग अपनी मुँह की भूखों से अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं। युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। इन सारी कोशिशों को अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में उसकी कोई हैसियत नहीं है, और उसकी हैसियत है तो इतनी सी है कि जैसे मुँह की फूंक है। लेकिन अल्लाह का फैसला क्या है? अल्लाह का फैसला ये है, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। वो लज़ी अरसला, उसके आगे जो बात कही गई है वो और भी इसको मज़ीद इसमें और इसको मजबूती और इस्तेहकाम अता फरमाती हुई है। अल्लाह फरमाता है, वही तो है जिसने भेजा अपने रसूल को, वो लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। वही तो है जिसने भेजा अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ के साथ, ताकि वो गालिब कर दे इस दीन को, दीन इस्लाम को, तमाम बातिल अदियान पर। अल्लाह के रसूल को इसीलिए तो मबूस फरमाया। बुजुर्ग और दोस्तों और बहनों, ये तो एक सच्चाई है, ये तो एक हकीकत है। गालिब और गलबा तो हक़ को ही होना है।
یہ الگ بات ہے کہ اس کے درمیان کتنے مراحل آئیں گے. ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. غلبہ تو حق کو ہی ہوگا, اسلام کو ہی ہوگا. یہ لوگ چاہے کتنی بھی تدابیر اختیار کر رہے ہیں, ان کی ساری تدابیر بیکار ہو جائیں گی, کارہ چلی جائیں گی اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے سامنے. اور اللہ کا دین ہی غالب ہوگا, اللہ کا دین ہی قائم ہوگا انشاءاللہ. تو میں اپنی بات کو زیادہ طویل نہ کروں اور چند باتیں مشورے کے طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے. اصل میں چاہتا یہی چاہتا ہوں کہ تفصیلات آ گئی ہیں اور آپ حضرات بھی ماشاءاللہ سب دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, حالات کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کس طرح سے ادا کریں اور ہم پر کیا فرض بنتا ہے. میں ابھی ان دنوں میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو کرتے ہوئے جہاں سے ہمارے محترم مفتی صاحب نے تلاوت فرمائی سورہ آل عمران کی آیت, اس کے ترجمہ ملاحظہ فرما لیجیے. یعنی اللہ تعالیٰ ہم پر بڑی ذمہ داری عائد کرتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, سورہ آل عمران کی 19ویں آیت ہے. جب آپ ہم مطالعہ کریں گے اس میں تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے, ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی, ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا. اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایات سے انکار کر دے اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. جب میں نے مزید اس کی تفصیل اور تشریح سمجھنے کی کوشش کی تو اس میں یہ بات بالکل واضح ہے. اللہ کے نزدیک انسان کے لیے صرف ایک ہی طریقہ محبوب ہے اور اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے. ایک ہی نظام زندگی صحیح اور درست ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو اپنا مالک و معبود تسلیم کرے اور اس کی غلامی و بندگی میں اپنے آپ کو سپرد کر دے. نمبر 1 حنیف وما انا من المشرکین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو اعلان فرمایا تھا, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیف وما انا من المشرکین. یعنی یہ کہ ہم یکسو ہو کر اللہ کو خالق مالک حاکم تسلیم کریں. حکم اسی کا چلے گا. خالق وہی ہے, رازق وہی ہے, حاکم بھی ہے, وہ حاکم بھی ماننا ہوگا, اسی کا حکم چلے گا انسان. اور اس کی بندگی, ایک دوسری بات اور جو اس سے جڑی ہوئی ہے بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے اور اس کی بندگی بجا لانے کا طریقہ انسان خود ایجاد نہ کرے. جو اللہ نے طریقہ بتایا ہے اسی پر عمل کرنا ہوگا, خود کوئی طریقہ ایجاد نہ کرے. نمبر 2 بلکہ اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو ہدایت بھیجی ہے وہ یعنی ہر کسی بھی طرح کی کمی و بیشی کے بغیر صرف اس کی پیروی کرے. اسی طرز فکر و عمل کا نام اسلام ہے اور اسی میں نجات ہے اور اسی میں اللہ کی خوشنودی ہے. ہم تو اس کے پابند ہیں. مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند, مومن فقط احکام الہی کا پابند ہے, اس کو کسی اور دوسرے انسانی قانون کا پابند نہیں بنایا جا سکتا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان حالات میں ہم مضبوطی کے ساتھ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے, ایک ابھی ان دنوں میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں, محترم حافظ صاحب نے بھی تفصیلات پیش کی ہیں. مسلم پرسنل لا کے بارے میں یہ بات ہمارے سب کے ذہن میں ہے اور جانتے ہیں. یہ آزادی کے بعد ملک کا دستور بنا تو اس کی قانونی حیثیت تسلیم کی گئی اور قانون سازوں نے صاف طور پر دستور ساز اسمبلی میں اعلان کیا کہ مسلم پرسنل لا میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی. UCC واضح طور پر مسلم پرسنل لا سے مختلف ہے, الگ ہے. مسلم پرسنل لا کی بنیاد قرآن و سنت ہے. UCC کو یونیفارم سول کوڈ کو اور مسلم پرسنل لا کو یکجا نہیں کیا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف مسلمانوں ہی کا نہیں بلکہ پورے ملک کا مسئلہ ہے, دستور کی اصل روح کا معاملہ ہے اور حقوق کی خلاف ورزی ہے. آج میں ایک ذمہ دار جو سن رہا تھا, بڑی اچھی بات انہوں نے کہی اور ہم بھی جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی یونیفارم سول کوڈ کی بار بار وقتاً فوقتاً اس کو جب موقع ہوتا ہے کب کس چیز کو کس جن کو باہر لانا ہے. ابھی کے لیے اس کو چنا ہوا تھا, ابھی 2023 میں بھی الیکشن ہیں اور 2024 میں بھی الیکشن ہیں اور اصل مسائل سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اس جن کو باہر لایا گیا ہے. اصل مسئلہ نہیں ہے, اصل ہو نہیں سکتا, کچھ ہے بھی نہیں اس کا. کیا جیسا بتایا اور بات آ رہی ہے, ہمارے ذمہ دار ساتھی کہتے ہیں کہ آخر ہے کیا چیز وہ جس پر ہم بحث کر رہے ہیں, ہے کیا چیز وہ جو جس کے بارے میں اللہ کمیشن جواب مانگ رہا ہے. ہم تو جواب اس لیے دے رہے ہیں کہ چونکہ اجتماعی فیصلہ ہے,
ہمارا ایک باڈی ہے، ہمارا ایک ادارہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، تمام تنظیمیں شامل ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، لا کمیشن اگر پوچھ رہا ہے تو ہم دلائل کے ساتھ اس کو جواب بھیج دیں۔ ابھی تو اتنا ہی کرنا ہے، بس ہم کوئی احتجاج نہیں کر رہے ہیں اور کوئی چیز نہیں کر رہے ہیں، ہم کوئی ایسا شور نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، ہم تو جو صحیح بات ہے وہ ان کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ اس کو آپ جو ہے یہ کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہوگا اور اس کو آپ اس طرح کی کوشش مت کریے۔ تو انہوں نے ایک ذمہ دار نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہ تو ایک گھنے جنگل کی طرح ہے، ایک ایسے جنگل کی طرح ہے جس میں نہ تو کوئی راستہ واضح ہے نہ منزل واضح ہے، اور حکومت غیر ضروری بحث میں الجھانا چاہتی ہے اور الجھا رہی ہے۔ اصل مسائل سے توجہ ہٹا کر کے حکومت ایسی چیزوں میں الجھا کر کے اور اپنا پولیٹیکل ایجنڈا اور اس میں کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ جب جہاں سے باتیں کہی جا رہی ہیں، جس چیز کو ماننے والوں کی طرف سے باتیں کہی جا رہی ہیں، جہاں انسانوں کو ہی صحیح معنوں میں برابری کا حق نہیں ہے، انسانوں کو ہی اتنے درجات میں بانٹ دیا گیا ہے، جہاں انسانوں کو ہی برابری کا حق نہیں ہے، وہاں سب کے لیے قانون لانے کی بات کہی جا رہی ہے۔ بڑی افسوس کی اور بڑے تعجب کی بات ہے۔ جہاں منوسمیتی کو مانا جاتا ہے، ہم آپ سب جانتے ہیں، گزرا تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں انسانوں کے بارے میں اتنی تفریق ہو، وہاں ایسی چیز کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے بارے میں صحیح معنوں میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اور یہ لوگ اصل ایک اور چیز ہے جو اس سے جڑی ہوئی ہے، یہ لوگ مسلمانوں کو فوکس میں رکھنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کی یہ منفی امیج بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھو، اور کوئی جتنا بول رہا ہے، جتنی مخالفت کرے نہ کرے، مسلمان چونکہ دین سے ایمان سے بہت محبت رکھتا ہے، بہت لگاؤ رکھتا ہے۔ دیکھو، مسلمان بالکل الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں، یہ نہیں چاہتے ایک قانون بنے، یہ نہیں چاہتے کہ ملک ترقی کرے، یہ نہیں چاہتے کہ اصل جو دیش کو جو ہے وہ ایکتا اور اکھنڈتا قائم ہو، اس طرح سے شو کر کے اور مسلمانوں کو الگ تھلگ کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کی منفی امیج بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ان کا ایجنڈا ہے۔ اس معاملے کو اس سلسلے میں 2-3 مشورے دے کر کے اپنی بات مکمل کروں گا۔ یہ تمام چیزیں ہیں، یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی کہ صرف مسلمانوں کا ایشو نہیں ہے بلکہ ملک کا ایشو ہے۔ اور ایک بات یہ کہی گئی، ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے بھی کہی گئی اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک ملک میں 2 قانون کیسے ہو سکتے ہیں، یہ بات بھی کہی جا رہی ہے۔ تو مسلم پرسنل لا پورے جو دستور ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، ایک چھوٹا سا حصہ ہے، بات جو باقی چیزیں تو سب وہی ہیں، جیسا کہ حافظ صاحب نے بتایا کہ ہمارے لاس کے بارے میں بتایا، اور دستور جاننے والے ہمارے سنویدھان کو جاننے والے شاید استاد اللہ بھی ہوں گے اور ہمارے پڑھے لکھے تمام حضرات ہیں، سب جانتے ہیں کہ زیادہ تر چیزیں تو وہ ہیں جو وہ کامن ہیں، کرمنل لاز ہیں یا اور دوسرے لاز ہیں، تو سب اس میں تو سول میں پرسنل لا ایک یہ چھوٹا سا حصہ ہے، اس کو بھی پہاڑ جیسے بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے، جیسا کچھ بہت کچھ دے رکھا ہے، بہت کچھ چھوٹ دے رکھی ہے مسلمانوں کو پرسنل لا کے نام پر، جبکہ چند چیزیں ہیں جن پر عمل کرنے کی آزادی ہے، وہ سب آپ حضرات سب جانتے ہی ہیں، وراثت بھی ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، خلا ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو اصل جو چیز ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اویئر ہونے کی ضرورت ہے، بیدار ہو کر اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی ضرورت ہے، اس میں سب سے پہلی بات میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے اسلامی شریعت کے تحفظ کی ذمہ داری حکومت کی نہیں بلکہ ہماری اور آپ کی ہے۔ اسلامی شریعت کے تحفظ کی ذمہ داری حکومت پر نہیں ہے، ہم پر اور آپ پر ہے، اور اس کا تحفظ صحیح معنوں میں تب ہوگا جب ہم شریعت اسلامی کو سمجھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے، اس کے مطابق اپنے معاملات کو کریں گے، چاہے کوئی سا بھی ایشو ہو۔ اگر ہم دیکھیں غور کر کے نکاح اور طلاق کے معاملات تو ہمارے بحث میں آتے رہتے ہیں، زیر بحث آتے رہتے ہیں، لیکن اگر ہم وراثت کی بات کریں، سچائی یہ ہے کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ہم صحیح معنوں میں بتا نہیں پا رہے ہیں، کر نہیں پا رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، وراثت نہیں دے رہے ہیں صحیح معنوں میں۔ جو حق ہے، جس کا بھی جو حق ہے، صرف بہنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جس کا بھی جو حق اللہ نے مقرر کر دیا ہے، ہم کو خود پہلے احکام الہی کا اور شریعت کا پابند ہونا پڑے گا، تبھی صحیح معنوں میں حفاظت ہوگی۔ تو اس کی ذمہ داری حفاظت کی سب سے پہلی ہماری آپ کی ہے۔ ہم یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اگر یہ بات طے کر لیں تو ہم کو روک نہیں سکتا اس سے عمل کرنے سے، کوئی نہیں روک سکتا، کوئی قانون نہیں روک سکتا ہم اس پر عمل کرنے سے۔ ضرورت ہے کہ اس کے مطابق عمل کریں۔
شریعت کو ہم اپنے اوپر نافذ کریں۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے، اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، میں آپ حضرات ماشاءاللہ تمام باشعور اور ذمہ دار حضرات ہیں، غور و فکر کرنے والے حضرات ہیں، تو دوسری ایک بڑی ذمہ داری ہماری آپ کی بنتی ہے۔ پہلی بات سمجھنے کی ہے، دوسری بات اس پر عمل کرنے کی ہے، اور تیسری بات بہت ہی دلائل کے ساتھ مدلل انداز میں اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں ان کا جواب دینے کی ہے، تحقیق کے ساتھ، صحیح ریسرچ کے ساتھ، لکھ کر کے، بول کر کے، جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، اپنے جہاں ہمیں اپنے عملی زندگی سے ثبوت دینا ہے وہیں ان چیزوں کا جواب بھی ہمیں دلائل کے ساتھ ہمیں دینے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں ہمارا یہ دعویٰ اور ہمارا یہ ایمان بالکل پختہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ، قیامت تک رہے گا، آخری سانس تک رہے گا۔ وہ یہ ہے کہ اسلام ہی نظام عدل و رحمت ہے، اسلام اللہ کی طرف سے دیا ہوا دین ہے، طریقہ ہے۔ تو اس کی تعلیمات حکمت سے لبریز ہیں، اسے لوگوں کو بتائیں، یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک غیر مسلم ایک بھائی ہمارا برادران وطن جب ہمارے تقریب میں شریک ہوتا ہے، بہت سی تقریبات میں شرکت ہوتی ہے، جنازے کی نماز میں شریک ہو تو بڑا متاثر ہوتا ہے۔ ایک یہودی ایک عیسائی پادری نے کسی ملک میں مسجد نماز کا منظر دیکھا، جمعے کا منظر دیکھا، باہر بڑے غور سے دیکھتا رہا، ٹکٹکی لگائے ہوئے، بڑا عظیم الشان معاملہ ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ عربی میں خطبہ ہوتا ہے، ہوتا ہے، پھر نماز پڑھی جاتی ہے، کس طرح سے امام اعلان کرتا ہے، امام کی ایک آواز میں کس طرح نماز پڑھی جاتی ہے۔ تمام چیزیں اتنا متاثر کرتی ہیں لوگوں کو کہ دل مو لیتی۔ ہمارے یہاں نکاح میں شرکت کرنے والا اگر بالکل سادگی سے آپ نے کم خرچ میں نکاح کیا ہے وہ دیکھے گا بڑے کمال ہے، کتنی سادگی کے ساتھ نکاح کرتے ہیں۔ تو نہیں، ہم بھی کم نہیں ہیں دوڑ میں، بس یہی دوڑ ہے، اس دوڑ کے انسانوں کی تیری دیوار سے اونچی میری دیوار ہے، ہم بھی کہیں پیچھے نہیں ہیں۔ ہم نے بجائے اس کے کہ ہم دینے کے اسلام کی تعلیمات ہم تعارف کراتے، لوگوں کو بتاتے کہ اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، خیر ہی خیر ہے، ہم نے بھی بہت ساری ان چیزوں کو اپنا لیا اپنے معاملات میں۔ تو یہ بھی بڑا سوچنے کا اور غور و فکر کا موقع ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ بھی ہماری مدد تبھی کرے گا جب ہم صحیح معنوں میں دین پر کاربند ہوں گے، عمل کریں گے۔ آج جو مرحلہ ہے، یہ جو بڑا چیلنج کہہ دیجیے، ویسے ہم مایوس ہونے والے اور گھبرانے والے بھی نہیں ہیں، اور مومن گھبراتا نہیں ہے، ہم صحیح طرح سے اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ ابھی تو صرف اتنا ہے کہ یہ جو بھی موقع ہے 13-14 تاریخ تک کا، اس میں جتنے ہم جوابات دے سکتے ہیں وہ بھیجیں، یہ ہم کو کہا گیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی کوئی بات ہوگی اور جو بھی کچھ مشورہ ہوگا، جو بھی کوئی طے ہوگا، اس کے مطابق ہم پھر غور کریں گے اور اپنی ذمہ داری ادا کریں گے تاکہ حالات بدلیں، ماحول بدلے، تبدیلی آئے۔ آج بھی وہ جو براہیم سا ایمان پیدا آپ کر سکتی ہے، انداز گلستہ پیدا